मौलवी साहब मेरे को इसकी आदत बहुत है जी, डॉक्टर भी बोल रहा, सब लोग छोड़ो छोड़ो बोल रहे, मेरे को छोड़ रहा इसने, मेरे को क्या करना, वहां मिलता क्या जन्नत में? समझ में आ गया? ये मिलता क्या बोल के पूछे। हाँ हो मिलता बाबा, जन्नत में भी मिलती है आपको बीड़ी सिगरेट, लेकिन उसको जलाने के लिए क्या जाना, कई को जहन्नम में आग नहीं। तो यहाँ उद्यान में ऊद लेके किसका नाम लेके डाल रही, बाप का इंतकाल हुआ बाप को जहन्नम में, बेटे का इंतकाल हुआ बेटे को जहन्नम। मैं परसों वहां गई थी, उसके घर के पास ही गुजर रही थी, अचानक उन्हें ठहरे सका दिखा मेरे को, हाई उन्हें जला ले के मरी नहीं, उन्हें फांसी डाल ले के मरा नहीं, उन्हें दिखा मेरे को। चुप बैठो जी, क्या समझे तुम्हें अजी, कसम से जी उन्हें दिखा मेरे को, उन्हें ठहरा था। ए अल्लाह, झुकेगा तो सर तेरी चौकट पे ऐसा बना दे, वरना सर को कटाना गवार है, लेकिन सर को झुकाना किसी के सामने गवारा नहीं। वो मैयत को क्या क्या पसंद रहता नहीं, वो सब चीजें है, दोबारा नहीं आते। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा नहीं आते, और इन्हों बुला ले रही, इन्हों बुला ले इस्लाम। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे कमेटी के जिम्मेदारान ने जो मुझे उन्वान दिया था वो है मुर्दों की ईद की हकीकत। आप 2 दिन पहले आप देखे होंगे, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के दौर में हैं। शुक्र है इस साल थोड़ा सा नाच तमाशा, शोबादाबाज, इस्तेहज़ा, मजाक इस्लाम का कम किया गया, कम उड़ाया गया, वरना लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें पूरी दुनिया हैरान और परेशान थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या हो गया है। कब्रों में कुमकुमे हैं, कब्रों में रेटिंगे हैं, कब्रिस्तान को सजाया गया है, कब्रिस्तान के अंदर वनाउज़ुबिल्लाह मेले लग गए हैं, और उसका जैसा माहौल है, लेडीज एक तरफ, मर्द एक तरफ, बच्चे एक तरफ, बूढ़े एक तरफ, उसमें जो है माशाअल्लाह से खेल कूद, हंसी मजाक, खाने पीने, बताशे, शरबते, मीठे, खीर पूरियां, नित नए फितने। अल्लाह रहम करे मुसलमानों पर। और उन जुहला उलमा और दीन का बिगाड़ और फतूर और फसाद डालने वाले उलमा जो मासूम अवाम के साथ में उनके अकीदे, उनके ईमान पर यलगार करते हुए उन कमजोर मुसलमानों के अकीदे को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ऐसे उलमा पर अल्लाह रहम करे। ये उलमा इसू हैं, ये वो उलमा हैं जो ये मासूम अवाम को जोश खरोश अकीदे की बुनियाद पर औलिया, अंबिया, सुलहा, उब्बाद, उनकी करामतें, ढोल ताशे नगारे कव्वाली, इसमें इसी पर उनको जो है रहने दे दिया। ना कुरान, ना हदीस, ना आसार, ना सहाबा, ना अइम्मा, ना मुहद्दिसीन, ना सवाल व जवाब। अगर हकीकत में सवाल अगर इनकी आवाम की, याद रखो ये मेंबर व महराब, ये मेंबर व महराब जिसका ताल्लुक कोई माय का लाल अपनी नफसानी ख्वाहिशात और हवा की बातें करने के लिए नहीं, ये वो मेंबर व महराब है जिसपे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बाद आपके असहाब, आपके असहाब के बाद आपके ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए दीन, मुहद्दिसीन इज़ाम इस मेंबर और महराब को सिर्फ और सिर्फ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदा को आम करने जो लोग गुमराह हैं, तवाहुमात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बेबस व बेयार व मददगार हैं, मजबूर और मफखूर हैं, उनके ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ने, अल्लाह से उस्तवार करने के लिए ये मेंबर बनाए गए हैं। यहां पर बात होगी तो अल्लाह की होगी या तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी।
دین دو کا نام ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ابھی آگے میں آپ کو بتا دوں گا۔ میرا عنوان تھا مردوں کے عید کی حقیقت۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے، کیا ایک مرتبہ آدمی مر کر چلا جاتا ہے، کیا وہ پھر آتا ہے دنیا میں؟ اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100۔ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں، جب ان لوگوں کے پاس موت آ جاتی ہے، موت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، موت کا فرشتہ الی اجل مسمى وقت مقررہ پر آ کر اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے، تب وہ کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ کچھ دیر کی مجھے مہلت دے دے، کاش تھوڑا سا وقت مجھے مل جاتا۔ اس وقت میں روح کا جو روح نکالنے آیا ہوا جو فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، وہ فرشتہ تمہاری عاجزی و انکساری خاک ساری کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری فریاد کو نہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے تو کس کی؟ رب ذوالجلال کی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا کہ ان کو حکم دیا گیا ہے، نہ اپنی طرف سے کم نہ زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے اور اس کو اللہ کہتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹ کر آئے گا، تب وہ لوٹ کر جب جاتا ہے اللہ کی طرف، بدکار، گناہ گار، خطا کار، سیئات جو گنہگار ہے، جب وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے اسے ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے، اب تو میری نکل گئی، اب تو میں عالم برزخ کی طرف رواں دواں ہوں، اب کیا کروں؟ چلو کچھ کوشش کریں گے، کچھ فریاد، کچھ منتیں، کچھ سماجتیں، کل رب ذوالجلال کو پکاریں گے اور کہیں گے لعلی اعمل صالحا، کاش مجھے اعمال صالحہ کے لیے کچھ وقت مل جاتا اور پھر میں اپنی ماضی کے زندگی کو ترک کر دیتا اور صرف نیکیاں کر دیتا۔ اللہ کہتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف اس کا پکارنا، یہ اس کا پکارنا کا جو ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے، یہ اس کے لیے صرف پکارنا ہی پکارنا ہوگا، ایک جملہ ہے، کلمہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب اس کے پاس کیا ہے؟ صرف برزخ والی زندگی ہے، پھر وہ دوبارہ واپس پلٹنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا، اٹھائے جانے والے دن تک وہ عالم برزخ کی زندگی پر محمول ہے، عالم برزخ کی زندگی میں ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو علیین میں، اور اگر بدبخت ہے، گنہگار ہے، تو وہ سجین میں ہے۔ میرے عزیزو، اب ذرا سوچو، کوئی آدمی ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا، پھر واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، کون سی چیزیں؟ بھائی انہوں آئے، آ کر ان کو دیے، ان کو دیے کیا؟ خلافت، شریعت، کیا؟ پیری، مریدی، مرشدی، انہوں آئے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلے چپوٹوں کو، اپنے مریدین کو انہوں نے دیکھا، دنیا میں دیکھا، ایسے ہاتھ کیا تو جنت، وہ جہنم میں تھے، عذاب میں تھے، تکلیف میں تھے، ان کو نکال کر کے جنت میں ڈال دیا، اور پھر ان کے مرشد کا، ان کے عالم، ان کے جو ہے بڑے بڑے علامہ کا یہ عالم ہے، ونعوذ باللہ، جب چاہے
اللہ کے پاس جا رہے منا لے رہے اور جب چاہے آ جا رہے. ونعوذ باللہ طرف تماشا. دیکھیے میرے عزیزو، ہنسی اور مذاق کی بات ہے، دین کا مذاق ہے، دین کا تماشا ہے. ذرا سوچو، قبر کے اندر رکھ دیے مرید کو، قبر میں رکھ دیے، سوال جواب کرنے فرشتے آئے. کون آئے؟ فرشتے آئے. اس نے کہا میں کوئی جواب نہیں دے دوں گا، تمہارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. فرشتے سختی کیے تو پھر اس کے بعد ان کی قبر میں ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا کیا تجھے، اے فرشتوں کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ کس کا مرید ہے؟ یہ قادری ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ فلاں کا پٹا پہنا ہوا ہے، یہ فلاں کا مرید ہے. اور تم اور ان کے آقا کا کیا کہنا؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ. ان کے آقا کا یہ کہنا ہے جیسے ہی ان کو رکھا گیا 40 قدم چلے گئے، فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آئے، لڑ گئے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے اور اس کے بعد کہا جاؤ تمہارے رب سے پوچھ کر آؤ. جب رب سے پوچھے تو پوچھا نام کیا ہے؟ کہا غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ سوال جواب مت کرو، آ جاؤ. فرشتے آئے، سوال جواب نہیں کیے لیکن معافی مانگے. تو کہا میں معاف بھی نہیں کرتا ہوں. کب تک؟ جا کے تم اللہ سے کہو وہ معافی مانگ، وہ معافی فرشتوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پھر اللہ نے پوچھا اچھا تو پھر اس کی کیا شرط ہے معاف کرنے کے لیے؟ کہا قیامت تک جتنے بھی ان کے مرید آئیں گے ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا تو وہ پھر معاف کر دیں گے. بولو یہ اسلام کا مذاق ہے؟ یہ تماشا ہے؟ اب ہمارے کمزور بھائی غوث اعظم کا جیسے ہی انہوں نے سنا قیامت تک جتنے بھی آئیں گے قادیان، قادری، چشتی، ان کے جتنے بھی سلسلے کے ہیں وہ سب وہیں جا کے ملتے پورے. جیسے ہی انہوں نے سنا اب کا نعرے بلند ہونے لگے، نعرے غوث یا غوث. کون سی دنیا میں جی؟ ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرنے لگے، صحیح حدیث، ایک قبرستان سے گزرنے لگے تو دیکھا دعا کی. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی اب چلتے چلتے دعا میں مغفرت کرنے لگے. ہاں مجھے دکھایا گیا ہے کہ ان دو قبر میں عذاب ہو رہا ہے قبرستان کے، اور یہ دونوں کے دونوں میرے صحابہ ہیں، یہ دونوں میرے صحابہ ہیں، ان کو عذاب ہونے لگا. اللہ کے نبی ہری ٹہنی کو نکال کر کے ان کے قبر پہ رکھ دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب دعا کرو مغفرت کی، یہ سوکھنے تک جیسے جیسے یہ ہری ڈالی سوکھتے جائیں گے ان کی جو ہے نا عذاب میں کمی ہوتی جائیں گی. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ ایک کائنات کا نبی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جب چاہے جو چاہے، آپ کا معجزہ تھا آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے. صحابہ کو عذاب ہونے لگا ہے، صحابہ کو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو سوال جواب ہے، لیکن یہاں قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی کو سوالات کی جوابات کے لیے ہمت نہیں ہے. اور پھر ان کے مریدوں کی مکمل مغفرت ہے، صحابہ کرام موجود ہیں اور شیخ نے کہا یہ عالم ہے ان کا. الغرض اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے شب معراج ہوئی، ٹھیک ہے، شب معراج ہوئی. شب معراج میں دیکھیے انہوں جب چاہے جا رہی، جب چاہے آ رہی. سمجھ میں آ گیا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کھول کے بولتا تو اور ریکارڈ ہو جاتا، نہیں تو اور کھول کے بولتا. جا رہی، آ رہی، ایک آسمان پر، دو آسمان پر، جنت تک جا رہے. نعوذ باللہ، ان کا سسرال ہے، سسرال ہے، آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی. آپ بولیں گے مولوی صاحب آپ تو مذاق کر رہے. نعوذ باللہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. چلیے آئیے میں بتا دیتا ہوں. مسلم شریف، بخاری شریف، معراج کا مکمل واقعہ، قرآن مجید اس بات پہ دال ہے. اللہ فرماتے ہیں
سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بابرکت ہے وہ ذات جس نے کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد مسجد اقصی کے اندر پورے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے رب ذوالجلال نے آپ کو امام الانبیاء کا خطاب عطا فرمایا. امام الانبیاء پورے نبیوں کی امامت کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک نور کی سیڑھی رکھی گئی اور جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ اقصی سے لے کر آسمان کی طرف چڑھائی کیے. ایک آسمان تھا. پہلے آسمان پر پہنچے کون؟ بولو کون؟ جبریل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پر پہنچے. کیا ہوا؟ بولو. دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے. اندر سے آواز آنے لگی من انت، کہا انا جبریل. اندر سے کیا آواز آئی؟ من انت، تو کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا جبریل آج عجیب ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. آج کیا بات ہے کہ آنا جانا اپنا ہمیشہ ہے، لیکن آج دستک دے کے آ رہے ہو. من معک یا جبریل، تو تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا معی محمد الرسول اللہ. کیا کہا جبریل نے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے. جبریل کون ہے؟ جبریل پورے آسمانوں کے جتنے فرشتے ہیں وہ فرشتوں کا سردار جبریل ہے. محمد الرسول اللہ آسمانوں اور زمینوں کا سردار محمد الرسول اللہ ہے. دروازے کو کھولنے والا چھوٹا فرشتہ گیٹ مین، ہم جس کو واچ مین بولتے نا، گیٹ مین، دروازے کو کھولنے والا فرشتہ پوچھ رہا جبریل تمہارے ساتھ کون؟ کہا جبریل نے کہا معی محمد. کیا کہا؟ معی محمد، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے. پوچھا ہے اللہ اکبر، اللہ کی قسم آن دا ریکارڈ بات بتاتا ہوں، آپ یہ حدیث ان علماء کو بھی جا کر پوچھو جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. فرشتے نے، گیٹ کھولنے والا فرشتہ، ایک دروازے پہ ٹھہرنے والا فرشتہ جبریل سے کیا پوچھتا ہے معلوم؟ جبریل تم محمد الرسول اللہ کو اپنی مرضی سے لائے ہو یا رب کی اجازت سے لائے ہو؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ جبریل تم محمد الرسول اللہ کو اپنی مرضی سے لائے ہو یا رب کی اجازت سے لائے ہو؟ جبریل نے کہا اللہ نے اجازت دیا ہے، رب کی رضا پہ لایا ہوں، رب کی اجازت سے لایا ہوں. تو فرشتہ دروازہ کھولتا ہے. قالین بچھائی ہوئی تھی، پورے کے پورے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اللہ کی قسم پہلے والے آسمان کے فرشتے نبی کا والہانہ عقیدت مندانہ بے تقا انتہا کا جو استقبال کیا، ویلکم کہا، مرحبا کہا، خوش آمدید کی، ویلکم کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اس کے بعد انبیاء سے ملاقات کی، پھر دوسرے آسمان پر چلے گئے. پھر دوسرے آسمان پہ جبریل نے کھٹکھٹانے کی آواز کی، دستک دیا. پھر فرشتہ پوچھتا ہے من انت یا من انت، تم کون ہو؟ کہا انا جبریل. پھر پوچھا جبریل آج تم اجازت لے کر آ رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا تمہارے ساتھ کوئی مہمان ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ کائنات کا امام موجود ہے، سید المرسلین موجود ہے، امام الانبیاء موجود ہے، سید الثقلین موجود ہے، میرے ساتھ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ موجود ہے. پھر دوسرے آسمان کے فرشتے نے پوچھا تم اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جو لائے ہو، اے جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح، تم اپنی مرضی سے لائے ہو یا رب کی مرضی سے لائے ہو؟ کہا میرے رب نے اجازت دی، میرے رب کا فرمان تھا، میرا رب محمد الرسول اللہ کو اپنا خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہے، اسی لیے میں اپنی رب کی اجازت سے لایا ہوں. فرشتہ دروازہ کھولتا ہے،
دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں نے اجازت مانگی. آسمان کے دروازے جبریل کے کھولنے، جبریل کے نہیں بلکہ جبریل نے کہا یہ رب کی مرضی ہے، رب کی اجازت ہے. تب فرشتوں نے دروازہ کھولا. ذرا سوچو، مجھے بتاؤ، یہ جبریل پورے آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، روح القدس ہے، روح الامین ہے، سید الملائکہ ہے. فرشتہ جبریل بھی آتا ہے تو اس کی اجازت سے نہیں، رب کی اجازت سے. رب کی اجازت مطلوب ہے، رب کی اجازت کا طالب ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی اجازت سے میں محمد الرسول اللہ کو لایا ہوں. ذرا سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں، محمد الرسول اللہ یہ پورے کائنات آسمان و زمینوں کا سردار ہے، پھر بھی فرشتہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوچھا محمد ہے تو اپنی جگہ ہے، مجھے بتاؤ یہ رب کی اجازت سے آئے ہیں یا اپنی مرضی سے آئے؟ تمہارے مرشد، تمہارے علم 10 بار آ رہے 10 بار جا رہے. ونعوذ باللہ، کیا سسرال ہے تمہارا؟ بتاؤ. کوئی بھی روح سورہ صافات، سورہ نازیات، سورہ مرسلات، سورہ صافات آپ اٹھا کر دیکھیے، سورہ مرسلات اور سورہ نازیات، یہ شروع کے 5 آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے کہا فرشتے انسان کے جسم میں غوطہ لگا کر اس کی روح کو نکالتے ہیں اور لے آ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا. ومنہا نخرجکم، ہم تم کو اسی مٹی میں تمہیں پوشیدہ کر دیں گے، اسی مٹی میں تمہیں دفن کر دیں گے. ومنہا نخرجکم، پھر تم کو نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ ہم تم کو پھر اسی قبر سے نکالیں گے، اسی مٹی سے تم کو پھر ہم پیدا کر دیں گے. تارۃ اخری، یہ دوسری مرتبہ ہوگا. روح نکال دی جاتی ہیں آسمانوں کی طرف، پھر وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی. اگر آنا چاہے تو تب بھی نہیں آتی. جیسے کہ آیات میں آتا ہے، سورہ سجدہ کی آیات پارہ نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھے گا عالم برزخ کی زندگی کو یا جہنم کو، رب جو چیزیں بتا رہے ہیں اس کو دیکھے گا تو کہے گا، دیکھے گا بھی سنے گا بھی، دیکھے گا بھی سنے گا بھی، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے پروردگار، اے میرے پیدا کرنے والے مالک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس زندگی کو، میرے کانوں سے میں نے تمام چیزیں سن لی ہیں. فرجعنا، اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے، مجھے دنیا میں لوٹا دے. نعمل صالحا، اے اللہ اب نیکی کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جلنا، میرا جینا، سب نیکی ہی نیکی، نیک ہی نیکی ہوگی. اللہ فرجعنا، مجھے لوٹا دے. اللہ کہیں گے نہیں، ختم، کوئی وقت نہیں. کوئی بھی نیک انسان، یہ برے انسان ہے نا، یہ بدبخت گنہگار ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہا نا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، اللہ میرے سے غفلت ہو گئی، میں نے میری زندگی غفلت میں گزاری. چونگے کھانا حدیث میں ہے، ارے بریانی کھا رہے بولے تو حدیث میں دیکھتا. ابھی بتاتا ہوں میں آگے آپ کو غرض. پھر اس کے بعد نیک لوگ، اچھے لوگ، ایماندار، ان کا کیا حال ہے، ان کا بھی دیکھتے ہیں. وقت اسی پہ وقت ختم ہو گیا. مختصر بتاتا ہوں،
وقت اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے. فجر کا وقت تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جابر، اور یہ جو میں روایت بتا رہا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 کتاب الجہاد کی ہے. جابر رضی اللہ عنہ بیٹھے، بولے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی اور قریب بلائے کہاں جانتے ہو جابر، آج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے باپ سے بات کی، گفتگو کی، کلام کیا. خوش ہو گئے. اب کیسے چوڑے ہوتے اب دیکھو کوئی بھی بڑا آدمی ذرا اپنے قریب بلایا، تھوڑی تعریف کرا تو کیا خوش ہوتے ہیں معلوم. اللہ اکبر. جی حضرت جابر کا کیا کہنا، محمد رسول اللہ نے کہا ارے ہاں اللہ نے آج تمہارے باپ سے بات کی. اللہ کے نبی صحیح. اللہ کے نبی نے کہا ہاں کیا کہا؟ ہاں اللہ نے تیرے باپ کو بلا کر کہا عبداللہ کیا تو نے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اس قول پر، اللہ نے جو تجھ سے وعدہ کیا صادق و مصدوق ہے؟ اے اللہ میں بالکل خوش ہوں، جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے مل گیا. اللہ پوچھتے ہیں اور کیا ہے؟ اللہ اور کیا ہے؟ اللہ میری ایک خواہش پوری ہوتی. کیا بولے؟ کیا خواہش ہے؟ اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں. کیا کریں گا جا کر؟ میں دنیا والوں کو بتاؤں گا اللہ جو دین کی سربلندی کے لیے بزدل، قائر، ڈرپوک نہیں بلکہ جری، دلیر، مجاہد اور بھی شہادت کی تمنا کرتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا منصب اور اس کی حقیقت کو کیا ہے اللہ میں جا کر دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، پھر سر کٹا کے آؤں، پھر دوبارہ مجھے زندگی ملے. 100 مرتبہ اگر مجھے زندگی مل جائے، 100 مرتبہ میں دنیا میں جا کر اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دین خاطر، دین اور شریعت اسلامیہ کے لیے اللہ اپنی سر کو کٹا کر آنا چاہتا ہوں اور دنیا والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ اللہ کی سنت ہے، ایک مرتبہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے عالم برزخ کی طرف، اس کی روح کو نکال دی جاتی ہے، پھر دوبارہ کبھی دنیا میں نہیں جاتا. اور کوئی مرنے والا خواہش کرتا بھی نہیں کہ دنیا میں پھر سے پلٹ کر آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہی ہے جو اس کو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. معمولی اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ میں رہتا اور ہمارے کو تباہ و برباد کر دیتا، پھر بولو وہ دوست کے ساتھ میں جا کے دوستی کرو تو کوئی کرتا؟ یہ دنیا بھی ویسی ہی. یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے. کوئی بھی مرنے والا نہیں چاہتا کہ پھر سے دوبارہ دنیا میں آ جائے. مَا مِن نَفْسٍ تَمُوتُ، کوئی بھی نفس مرنے والی دنیا میں نہیں آتی. لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، وہ اللہ کے پاس بھلا ہے، اچھا ہے، بہترین بدلہ ہے. يَسُرُّهَا أَن تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا شَهِيدٌ. کوئی بھی دنیا میں آنا نہیں چاہتا مگر سوائے شہید کے. شہید اس وجہ سے آنا چاہتا تاکہ وہ بار بار اپنی گردنیں اللہ کی راہ میں کٹا کر کے شہادت کے مقام اور مرتبے کو اونچا اور رفعت اور بلندی کا مقام چاہتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں آنا ہرگز بھی نہیں چاہتا. کوئی بھی نہیں آنا چاہتا دنیا کے اندر. اب ذرا مجھے بتاؤ، اب انہوں کہاں سے آ رہی؟ اچھا علیین کہاں ہے؟ اللہ کے عرش سے قریب، جنت کے بالکل قریب مقام ہے نیک لوگوں کا، نیک اور صالح، اس کو بولتے علیین. کیا بولتے؟ علیین. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین. اور بدبخت، گنہگار، خطاکار، جہنمی، شقاوت، بدبخت لوگ سجین میں رہتے ہیں. سجین کس کو بولتے؟ جیل، قید خانہ، کالا پانی، ہاں اس کو کہتے ہیں جیل. وہ جیل کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے، جہنم کے بالکل قریب ہے.
जहन्नम के बिल्कुल बाजू है। वो रूहों का आलम बरज़ख के जो सिज्जीन मकाम है वो जहन्नम के बाजू है। जब यहाँ से कोई आसमानों में से जमीन पर और जमीन से कोई आसमान पर रब की इजाजत के बगैर कोई नहीं जाता। अब जरा सोचो, यहाँ रूहें आ रही जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, वो भी कब? साल में एक मरतबा। जरा सोचो आप। चलो एक अक्ल की बात करता हूँ। कुरान की हदीस की मैंने बात बताई है, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं भाई, मुर्दों की ईद, मैं समझता हूँ हमारे मस्जिद के पूरे मजमुए में सब लोगों ने मुर्दों की ईद की है, बचपन में, जवानी में, कब तो भी कब की है, सब लोगों ने की। जरा सोचो, मुर्दों की ईद में क्या क्या रहता, वो मैयत को क्या क्या पसंद रहता, नहीं वो सब चीजें रहती। अभी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पूछो, अगर मरने वाला बीड़ी पीता तो बीड़ी भी रखते थे, सिगरेट पीता तो सिगरेट भी रखते थे। अगर इसका कोई आदि है तो गांव में धोतर उसके साथ साथ वो भी रखते थे मेरे भाइयों। कई को बोले तो मालूम क्या, खुश होके जाना उन्हें, हाँ खुश होके जाना, ऐसा थंबा भी रखते थे। व नाउजुबिल्लाह। जरा सोचो, अल्लाह के नबी, अल्लाह बोल रहा दोबारा नहीं आते, अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा नहीं आते, और इन्हों बुला ले रहे, इन्हों बुला ले रहे। अच्छा भाई, बात समझ में ये नहीं आती, इन्हों रात को घर को आ रही, रात को घर को आ रही, तो फिर रख लो ना, सुबह में फिर छोड़ने के लिए कब्रिस्तान को जा रही। देखो, यहाँ आए ना, यहाँ फातिहा दिलाए, मगफिरत की दुआ करे, सब बख्शिश की दुआ करे, सब याद करे, फिर कब्रिस्तान को कहीं गुजारे। बस समझ में आ रही नहीं? अच्छा, एक बात बताऊं, फातिहा बोले तो अलग अलग नमूने के फातिहा रहते। मिलादुन नबी के फातिहा अलग, मुहर्रम के फातिहा अलग, हुसैन के नाम के फातिहा अलग, इमाम जामी, इमाम कासिम, उसके फातिहा अलग, घर के अलग, छिल्ले के अलग, छट्टी के अलग, बच्ची बड़ी हुई तो अलग, बच्चे के खतना हुए तो अलग, घर के अलग, दुकान के अलग, मकान के अलग, मरे तो 10वां 40वां 20वां बरसी उसके फातिहा अलग। ये मैयत ये है ना, मुर्दों की ईद के फातिहा अलग। मुर्दों की ईद के फातिहा कैसे होते मालूम? घर में कितने लोग हैं कि सब लोग ठहरना, उसके बाद एक उद्यान रहती, उद्यान मालूम ना, बाजू में ऊद रखते, मौली साहब फातिहा पूरे पढ़ते, उसके बाद फूकते उफ, फिर उसके बाद क्या करते, पूरे घर के बच्चे, औरतें, बूढ़े, बड़े सब मिलके क्या करते मालूम, वो ऊद लेते, उद्यान में डालते उनका नाम लेकर। क्या बताओ, ये हमारे अब्बा है बिस्मिल्लाह, ये हमारे मामू हैं बिस्मिल्लाह, सब लेते बिस्मिल्लाह बोल को डाल रहे। कहाँ डाल रहे भाई? ऊद लेके उनका नाम ले रहे ना भाई। मैं भी करा बचपन में, आप भी करे होंगे ना। ऊद लेते, कहाँ डाल रहे? उद्यान में डाल रहे। बोलो भाई, कहाँ डाल रहे? उद्यान में डाल रहे। फातिहा दिलाने वाले कौन? मौली साहब। बोलने वाले कौन? मौली साहब। अरे पूरे घर के, अभी पहले बच्चे डालना, फिर बड़े डालना, फिर औरतें डालना, हमारे घर के औरतें भी आते, फिर उन्होंने भी मरने वाले का नाम लेके डालते। सोचो, मगफिरत कहाँ डाल रहे इनको? जन्नत में डालने के वास्ते फातिहा दिला रही, मरने के नाम ले वाले का खाना खा रही। अब जरा तस्वीर करो, तुम उनको ले जाके कहाँ फेंक रहे? मैं नहीं, फैसला आप करो, उनका नाम लेके कहाँ डाल रहे हैं? अनाउजुबिल्लाह। अंगार, अंगार किसका ताल्लुक है? जहन्नम का। जन्नत में कोई अंगार नहीं। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, जन्नत में नियामतें हैं, मौज है, अंगूर है, फला है, ऐसे है वैसे है, हर नियामत मिलती, तुम जो भी चाहे वो भी मिलता। अच्छा, खुतबा वगैरह हो गया, तो एक बाद मौलवी साहब को आकर पूछते, मौलवी साहब मेरे को इसकी आदत बहुत है जी, डॉक्टर भी बोल रहा, सब लोग छोड़ो छोड़ो बोल रहे, मेरे को छोड़ रहा नहीं, मेरे को क्या करना? वहां मिलता क्या जन्नत में? समझ में आ गया? ये मिलता क्या बोल कर पूछे। हाँ मिलता बाबा, जन्नत में भी मिलती है आपको बीड़ी सिगरेट, लेकिन उसको जलाने के लिए कहा जाना, कई को जहन्नम में आग नहीं। तो यहाँ उद्यान में ऊद लेके किसका नाम लेकर डाल रही? बाप का इंतकाल हुआ, बाप को जहन्नम में, बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे को जहन्नम में, मामू का हुआ, नाना का हुआ, दादा का हुआ, दादी का हुआ, सबको लेके कहाँ डाल रहे? जहन्नम में। व नाउज़ बिल्लाह, हमारे अकल पर फतूर है।
جو ہٹ جاتا نا دین سے شریعت سے انہیں یہ سامان کرتا، مارے گھٹنا پھوٹے سر، ان کے مرشد سب نماز نہیں پڑھتے، چلتے پھرتے نماز پڑھ لے رہے، پوچھو پھر کیا جی بولے تو نہیں اب بھی کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھ کر آ گئے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، تو بس عقل کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف جو آدمی مر جاتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانکم الینا ترجعون، اللہ نے کہا ہر نفس موت جب سب کو آتی ہے، موت کا مزہ چکھتے ہیں، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے طرف آتی ہے، اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ اچھا ایک بولتے دیکھو تھوڑے بڑے کوئی عورتیں بہت زیادہ باتیں بولتی، میری ماں اور بہنوں پلیز اللہ کے واسطے کبھی بد عقیدگی مت پھیلاؤ، کیونکہ جنات و شیاطین انسانوں کے روپ میں آ کر کے بد عقیدگی کو زیادہ پھیلاتے ہیں، توہمات، جھوٹے باتیں، جھوٹے قصے اپنے دل سے، خاص کر ہماری نانی دادی آنٹی چاچی بہت قصے بولتے۔ میں پرسوں وہاں گئی تھی، اس کے گھر کے پاس ہی گزر رہی تھی، اچانک انہیں ٹھہرے سا کا دکھا میرے کو، انہیں جلا لے کے مری نہیں، انہیں پھانسی ڈال لے کے مرا نہیں، انہیں دکھا میرے کو۔ چپ بیٹھو جی، کیا سمجھے تمہیں؟ جی قسم سے جی انہیں دکھا میرے کو، انہیں ٹھہرا تھا۔ میرے عزیزوں تو یہ کیا ہے، اگر ہمارے نانی دیکھے ہوں گے صحیح میں تو وہ کیا ہے معلوم کیا، ان کا دیکھنا جھوٹ نہیں ہے، چونکہ شیطان مرنے والوں کا بھیس لے کر مرنے والوں کے روپ میں آ سکتا ہے، کیوں؟ ہمارے ایمان کو ختم کرنے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے، ہمارے دین میں فساد ڈالنے کے لیے جنات ہر کسی کا روپ اختیار کر سکتا ہے، لیکن ایک کا نہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا شیطان تمہارے ایمان کو غارت کرنے، تمہارے دین میں فساد کرنے، تمہارے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے ہر کسی کا روپ اختیار کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں۔ شیطان کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اچھا اب ہمارے بولتے نا بھائی انہوں نے خواب میں نبی کو دیکھے، وہ صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھے تھے تو معلوم تھا یہ نبی ہیں، اور کبھی بھی پہچانے میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس میں شیطان خوابوں میں اس میں اس میں بہت ساری چیز لے کر آ کے بولتا اب میں رسول ہوں، تم یہ کام کرو وہ کام کرو، ونعوذ باللہ، ہرگز بھی نہیں۔ شیطان جھوٹ بولتا ہے، اختیار کبھی نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ کا، لیکن جھوٹ ضرور بولتا ہے۔ تو لہذا ایسے علماء سے بچے، اور ایسی بد عقیدگی سے بچے، اور ایسی مردوں کی عید جیسے توہمات، خرافات اور ایسے شرکیات، بد اعمالی سے بچے۔ جو بھی گنہگار اور زیادہ کبھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا، نیک تو خواہش کرتا لیکن گنہگار ہے وہ کبھی دنیا میں آنا نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بد عقیدگیوں سے اور ایسے تمام توہمات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی، ایمان کی اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، سچا توحید پرست بنا دے۔ اے اللہ جھکے گا تو سر تیری چوکٹ پہ ایسا بنا دے، ورنہ سر کو کٹانا گوار ہے لیکن سر کو جھکانا کسی کے سامنے گوارا نہیں ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشا ہمارا، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ختم کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ قیامت کے صبح تک یہ لوگ باطل پرست انشاءاللہ ناکام نامراد ہو جائیں گے، لیکن کبھی ہمارا وہ لوگ صفایا کرے یہ ایسا ناممکن ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جتنا ہمارا عقیدہ ایمان مضبوط ہو، شیطان بھی، شیطان نما علماء جو امت کے اندر بگاڑ کر رہے وہ بھی، اور اسلام کے دشمن بھی انشاءاللہ ہمارے سے تھرا جاتے ہیں، ہمارے سے خوف آتے ہیں، دہشت ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ آپ دیکھیے میرے عزیزو، تمہارے پیجامے پینٹ ٹخنے سے اوپر ہو، تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو جائے، اور تم ایئرپورٹ پہ جاؤ، اسٹیشن پہ جاؤ، بس اسٹینڈ پہ جاؤ، سینکڑوں مسلمان ہو، ان کو دیکھ کے ان کے دل میں دہشت پیدا نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگر تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو، تمہاری پتلون اوپر ہو، پیجامہ تمہارا ٹخنے سے اوپر ہو، انشاءاللہ اللہ تمہارے چہرے پہ ہیبت اور رعب ڈال دے گا دشمن کے دلوں میں۔ تمہاری جتنا عقیدہ مضبوط ہو، ایمان تمہارا ٹھوس ہو، تمہارا عقیدہ اللہ پر تو مضبوط ہو، جتنا کنکر اور شنکر، جتنے مردے، اتنے سجدے اگر ہمارے ہو تو پھر
دشمنوں کے دلوں سے اللہ ہماری ہوا کو اکھاڑ دے گا اور ہمارے اندر دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، ان کو دیکھے گی تو تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک مومن 10 کفار پہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ ایمان پیدا کرو، طاقت، جسامت، شہم، لہیم، ہاں پہلوان، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے۔ اگر ایمان مضبوط ہو انشاءاللہ اچھے اچھوں کو پچاڑنے کی طاقت انشاءاللہ آ جائے گی۔ ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، ہاں اپنی نیکیوں کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت، اس کی تائید انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے اور سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ یہ تمام تر رسومات، یہ تمام بدعات، یہ خرافات، یہ توہمات سے بچائے اور ان کو جو ہے اپنے گھر کو نیک اور صالح اور بہترین معاشرے کے اندر اچھے بچوں کی تربیت کر کے اللہ ان کی ایمان کو اور عقیدے کو سدھارنے کے اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك برور رحيم ورب حليم۔